अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के चोटी के जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट जनाब मजहर बरलास साहब मौजूद हैं। इन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के बारे में। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना 5 जून से आज तक जारी है। क्या हुकूमत उनके साथ कोई मायदा करेगी? आज़ाद कश्मीर में जैसे कैसे भी एक इलेक्शन हुए, हुकूमत मार्ज वजूद में आने वाली है और कौन बनेगा वज़ीर आज़म और अब तक की सूरत वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में क्या है, कौन स्पीकर बना है और जो स्पेशल सीटें हैं वो किस किस ने जीती हैं। आज़ाद कश्मीर में जो मारूसी सियासत है वो भी हम आपको एक्सक्लूसिव उसकी बताएंगे कि किस किस का बेटा बेटी इस वक्त इक़्तिदार में है और जो भी इक़्तिदार में आता है, जैसा भी निज़ाम है, वो कोशिश करता है कि हमारा बेटा या बेटी या हमारा भाई इक़्तिदार में आए। तो ये सिलसिला यूँ ही चलता है। आज़ाद कश्मीर के की जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी बनेगी, वो उसमें पीपल्स पार्टी क्या हुकूमती बेंचों में बैठेगी, पाकिस्तान की तरह यानी फ्रेंडली अपोजिशन बनेगी, या क्या उसका किरदार होगा, इस पर भी आज बात करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जो है वो ऑब्वियसली पीटीआई ने फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये जो सारा इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें हुई हैं, वो क्या था, यानी अडियाला जेल से निकाल कर प्रिम्स में और प्रिम्स से वापस अडियाला जेल में, और क्या सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला दे सकती है या नहीं, और क्या ये जो रावलपिंडी में फौज डिप्लॉय की गई है शहर के अंदर, ये क्या माजरा है, और आज़ाद कश्मीर में कुछ रेंजर्स जो है वो भी भेजी गई हैं फ्रेश दस्ते, और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की रिजर्व रेंजर भी हैं, कोई 28,000 के करीब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉयमेंट है। कोई ऑपरेशन हो रहा है या आज़ाद कश्मीर के मामलात किस तरफ जाएंगे, और पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर आज़ाद कश्मीर में बन गई है, क्या कोई सूबा बनेगा, इसका स्टेटस चेंज होगा? मजहर बरलाज साहब की बड़ी गहरी नजर होती है इन चीजों के ऊपर, और ऑब्वियसली ये अवामी जर्नलिस्ट है जो अवाम के साथ खड़े होते हैं। मुल्क और कौम से तो वफादारी है ही है और एब्सोल्यूट वफादारी है, गैर मशरूत है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, मजहर बरलाज हमेशा हक सच और अवाम की बात करते हैं, मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं। मजहर बरलाज साहब बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त यूके का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ फंक्शंस में नॉर्थ वेस्ट पूरे इंग्लैंड में आप घूमे हैं। यहाँ जो आपको पाकिस्तानी और कश्मीरी मिले हैं, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, उस हवाले से आप मुझे बताएं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और उनके आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुक है वो जो कमजोर हुआ है, उस पर उनकी रिजर्वेशन क्या है, हमारे लिए आप क्या रिपोर्ट कर सकते बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों से भी मिला हूँ और कश्मीरी लोगों से भी मिला हूँ। अब दो तरह की बातें हैं, एक तो जो पाकिस्तानी है और कश्मीरी भी, वो एक तो पाकिस्तान में चाहते हैं कि बेहतरीन कोई सिस्टम आ जाए, कानून की हुक्मरानी आ जाए, जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान और कश्मीर इस तरह तरक्की करे। अब दूसरा जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैंने पाकिस्तानियों को भी रोते देखा है और कश्मीरियों को भी रोते देखा है, इसलिए कि वो सोच नहीं सकते थे जो कुछ वहां हो गया है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। यानी पिछले 78-80 सालों से हम इकट्ठे रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं, लेकिन दुख सिर्फ ये हुआ यहाँ के कश्मीरियों को कि उन्हें पहली मर्तबा पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तानी कौंसल खानों के बाहर मुजाहरे करने पड़े, जिससे दिल बहुत दुखा। उनका भी, उन्होंने भी दुखी दिल के साथ मुजाहरे किए और पाकिस्तानियों का भी दिल दुखा। अब जो दुखी दिल के साथ मुजाहरे किए तो सवाल पैदा होता है कि आखिर उन्होंने मुजाहरे क्यों किए।
یہ ایک بڑا سوال آئے گا نا، آپ کی طرف سے سوال آ سکتا ہے، یا ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے دل بھی دکھی ہے۔ میں نے کچھ کشمیریوں سے پوچھا کہ آخر آپ کو، انہوں نے کہا جی ہمیں مظاہرہ کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے خاندان ہے وہاں، ہمارے خاندانوں سے ہمارے رابطے ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اور ہم جو خبریں سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی لاشیں گر گئی، اتنے لوگ اٹھا لیے گئے، اتنے لوگوں پر تشدد ہوا، تو آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑی محبت سے رہ رہے تھے، بڑے بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے، تو یہ اچانک کس نے سازش کی ہے؟ اب وہ بہت سے لوگوں سے یہاں کی سیاست کرتے ہیں، برطانیہ میں بڑی عام سیاست کرتے ہیں، جیسے لارڈ قربان حسین وغیرہ، ان سب دوستوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے تو معاملہ سلجھانے کی بھی کوشش کی، اب اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو دیکھیے جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ نیچرل اپوزیشن ختم کریں گے تو خود رو اپوزیشن آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک قریبی ملک بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے نیچرل اپوزیشن کو ختم کیا، اپوزیشن کے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کچھ کو پھانسیاں چڑھا دی، اور بظاہر وہ اپوزیشن ختم کر کے بیٹھ گئی، لیکن پھر خود رو اپوزیشن آ گئی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی صورت میں۔ اب یہاں جو کشمیر میں جو کھیل کھیلا گیا پچھلے 2-3 برسوں میں، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے چودھری انوار الحق کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اس وزیر اعظم کی ٹوکری میں پی ٹی آئی کے بھی منحرف سارے ڈال دیے، نون لیگ کے بھی ڈال دیے، پیپلز پارٹی کے بھی ڈال دیے، تو اپوزیشن رہی نہیں۔ تو پھر نیچرل اپوزیشن جب آپ نے ختم کی تو ایک خودرو اپوزیشن کس کی طرف سے آ گئی؟ کشمیر ایکشن کمیٹی آ گئی۔ تو وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اپنے مطالبات رکھے، اب ان کے مطالبات کا جائزہ لے تو وہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ جو ناجائز آپ کہہ سکے، جائز مطالبات ہے۔ پھر جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت میں شامل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وزراء گئے، انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے مذاکرات کیے، ایک معاہدہ طے پایا، اور پھر کہا گیا کہ یہ 1 سال میں ہم امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اب جو اس معاہدے سے پھر رہا ہے اصل میں تو کلپریٹ وہ ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات وہی ہیں، انہوں نے کوئی مطالبات بڑھائے نہیں، یا کوئی مطالبات وہ نہیں کر دیے جو پہلے ڈسکس نہ ہوئے۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی جس نے کی اس کو تو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، اور جب معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ احتجاج کرنے باہر نکلے پرامن شہریوں کے طور پر، اب ان پر گولیاں برسا دی گئی، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ پتہ نہیں نون لیگ کی حکومت جو ہے یہ کس قدر نااہل ہے، اور کشمیر میں جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی لاسٹ ٹائم، جو ابھی بھی وزیر اعظم تو وہی ہے ان کے فیصل رٹھور صاحب، یہ کس قدر احمقانہ فیصلے کرتے رہے کہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین کے گھروں پہ چھاپے مارے، اور پھر کہا کہ جی یہ انڈین کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ تو یار تو خدا کا خوف کرے، وہ عام لوگ ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایلیگیشن لگائی گئی کہ یہ دہشت گرد ہیں یا انڈین بیکڈ ہیں، ایسا کوئی سین نہیں تھا؟ بالکل نہیں، میرا اچھا، دل ہی نہیں مانتا، وہ عام بالکل ٹھیک، لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں۔ دیکھیں ان کے مطالبات غلط ہیں ہی نہیں، پورے جو پنڈی کی آبادی ہے، پنڈی شہر کی، اس سے کم آبادی ہے کشمیر میں، اور یہ جو مہاجرین کی سیٹیں آپ دیکھیں، جو کشمیر کا پیسہ ان پہ خرچ ہوتا ہے، جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جیتنے والے پیسہ لے جاتے ہیں، کہیں لگتا تو ہے نہیں، وہ سارے علاقے عام طور پہ پنجاب میں ہیں، ایک سیٹ شاید پشاور میں ہے، ایک آدھ کراچی میں ہے، باقی سارے ادھر ہیں پنجاب میں، تو وہاں تو ان کا پیسہ لگتا نہیں۔
تو کشمیر کے خطے کا پیسہ جو ہے وہ جاتا ہے لوگوں کی جیبوں میں. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، ایک بندہ جو ہے کوٹلی سے کوئی رٹا سے جاتا ہے مظفر آباد کہ میں فلاں وزیر صاحب سے ملوں گا، میرا کام ہو جائے گا، جس طرح ہمارا کلچر ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بندہ پہنچتا ہے تھکا ہارا، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وزیر صاحب جو ہیں وہ تو سیالکوٹ میں ہیں اور وہ 20 دن بعد آئیں گے. ایک اور وزیر کا پتا چلتا ہے کہ جی وہ ملتان میں شوکت شاہ وہ تو نہیں آئیں گے، وہ فلانا وزیر ہے جی وہ تو ادھر شکر گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا اقتدار جو ہے وہ کشمیر کی جو حدود ہے اس کے اندر رہنا چاہیے. صحیح. پھر جو اس حدود کے اندر بسنے والے نوجوان ہیں وہ بے روزگار رہے، اور ان کے نام پہ لاہور میں پڑھنے والے، اسلام آباد میں پڑھنے والے وہ آ جاتے ہیں جناب مہاجرین کے کوٹے پہ. اچھا پھر اگر آپ نے آبادی کا یہ کہتے ہیں جی ادھر بھی بستے ہیں، تو پھر یہ جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر اس صحیح. تناسب سے ان کی بھی سیٹیں دے دیں. تو بنیادی طور پر یہ سیٹیں رکھی تھی فیصلہ کرنے والوں نے، جنہوں نے بھی رکھی یہ بلیک میلنگ کے لیے. اور پھر آپ ہاں، دیکھیں میک اینڈ اس کی، بریک، حکومت کی میک اینڈ بریک کے لیے رکھی تھی کہ جس کی جی ہاں حکومت بنانی ہے بنا دیتے ہیں. اچھا ماجد بھائی، یہ تو بات ہوگی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت جب بنے گی تو اس پر کوئی ریویو ہوگا، یہ ایسے ہی چلے گا، 12 سیٹیں ایسے ہی چلتی رہیں گی اور 8 اسپیشل سیٹیں وہ بھی ایسے ہی چلتے رہے گا کام؟ دیکھیے اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ ان کو یہ ان سے بات کرتے، بجائے لڑائی جھگڑے کے. بات کرنا ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے، ریاست بات کرتی ہے، حکومت بات کرتی ہے، احتجاج کرنے والے تو نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ احتجاج کرنے والے بات کرنے کے لیے تیار تھے، اور بہت سے لوگ بات کروانے کے لیے بھی تیار تھے. یعنی یہاں جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے اراکین ہیں وہ بھی تیار تھے. پھر ایک یہاں برطانیہ سے گئے ہوئے سیاستدان چودھری سرور جو گورنر رہے ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی کوشش کی، میرے علم میں یہ کوشش انہوں نے کی. تو جواب آیا کہ نہیں جی وہ سرنڈر کریں. بھئی سرنڈر کیا کریں؟ ان کے مطالبات ہیں، آپ لوگوں نے سائن کیے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. اور پھر مذاکرات کا ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی دو دو باتیں مان کے پھر بیٹھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یک طرفہ سرنڈر ہو. یک طرفہ سرنڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر راولہ کوٹ کو تو انہوں نے کوئی ایسا علاقہ بنا دیا جیسے یہ کوئی بہت خطرناک لوگوں کا علاقہ ہے. حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ پورے کشمیر میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ راولہ کوٹ کے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ایک مٹھ دانے سے جو کام شروع کیا تھا سردار ابراہیم صاحب نے، انہوں نے راولہ کوٹ کے بچوں کو بہت پڑھایا ہے. صحیح. اور راولہ کوٹ کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی اچھی پوزیشنوں پہ، فارن آفس میں، دوسری جگہوں پر رہے ہیں، افواج میں بھی رہے ہیں. اب ابھی بھی کشمیر میں آپ دیکھیں نا، 6 لیفٹیننٹ جنرل آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، 13 جرنیل ہیں جو کشمیر کے ہیں. تو میں نے تو کسی ایک پروگرام میں ان سے بھی یہ گزارش کی کہ آپ آزاد کشمیر کی اور پنجاب جو پاکستان کی حکومت کو سمجھائیں کہ یہ فیصلے پیار محبت سے کریں، نفرت اچھا، سے فیصلے نہیں لیکن ہوتے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سختی اتنی کیوں ہوئی ہے سر؟ کیا اس کا کوئی سٹیٹس چینج کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بنانے جا رہے ہیں، یا جو 28ویں ترمیم ہم سوچ رہے ہیں مبینہ طور پر یا مور لائکلی آئے گی کسی لمحے اور نئے صوبے بنیں گے، اس کی کوئی بندر بانٹ ہوگی؟ مطلب یہ نہیں، کوئی اس کے بیہائنڈ سین کیا ہے؟ اس طرح کبھی ہوا نہیں، اور پھر بڑا سینسیٹیو اس کا یہ علاقہ ہے، اقوام متحدہ میں اس کی قراردادیں ہیں، مترازہ علاقہ ہے. ہم نے 70-75 سال مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے، انڈیا سے کشمیر چھڑوانے کے لیے اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے. پاکستان نے اتنی شہادتیں ہوئی گئی ہیں، مطلب پوری دنیا میں ایک تحریک چلی ہے، جنگیں ہوئی ہیں. تو یہ کچھ ہونا تھا، تو پھر آخر یہ اتنا کچھ کرنے کے لیے کیا اتنی اس کی ضرورت تھی؟ اگر صوبہ بنانا تھا یا پاکستان کے صوبوں میں مرج کرنا تھا. اصل میں بیسیکلی آپ نے سوچا ہوگا نا سر، آپ پاکستان میں رہے ہیں، 3 مہینے سے یہ تحریک چل رہی ہے،
تو آپ کچھ بتائیں کہ وجہ کیا بنی؟ اچھا مجھے نہیں لگتا کہ صوبہ بنانا ہے. ہاں تو مسلم لیگ نون کیونکہ کی حکومت تو مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے تو اس سے کا پھر صوبہ نہیں بن بھی جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں صوبہ اور نہیں بنے گا. دیکھیے ایک متنازع علاقہ ہے. کشمیر کا مقدمہ یو این میں ہے اور یو این کے تحت ہی اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو اگر ہم اس کو صوبہ ڈکلیئر کرتے ہیں، پاکستان اگر اس کو صوبہ ڈکلیئر کرتا ہے تو پھر تو ہم انڈیا والی جگہ پہ آ گئے. لیکن پھر تو 2019 میں انڈیا نے کر دیا نا سر، تو جی اقوام جی جی متحدہ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے جو کیا ہماری مرضی کے مطابق کیا. جنرل باجوہ صاحب نے کوئی نیگوشیشن کی تھی تو اب ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا آگر کیا کرے گی؟ ہماری تعریفیں ہوتی ہیں پھر نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ایک پرانی بات ہمیں چودھری سرور صاحب نے بتائی کہ 2002 کی گورنر انڈین پنجاب صاحب ڈیلیگیشن انڈین ڈیلیگیشن ادھر آیا ہوا تھا برطانیہ میں پارلیمنٹ میں، تو ان سے ان کی گپ شپ ہوئی، کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوا. تو یہ ڈسکشن میں ہوا کہ کشمیر جو ہے وہ خود مختار اگر بن جائے تو پھر کیا ہے. تو انڈین ڈیلیگیشن نے حیرت انگیز طور پر کہا کہ اگر خود مختار کشمیر کی بات ہو تو ہم سمجھیں گے کہ کشمیر جو ہے وہ خود مختار کی بجائے پاکستان کا حصہ بنے. اچھا اچھا انہوں نے کہا ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حل کرنا ہو تو خود مختار بن جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، انڈین ڈیلیگیشن نے کہا نہیں نہیں خود مختار نہیں، ہم پھر چاہیں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے. اچھا جب انہوں نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم کوئی برِ صغیر کے اس حصے میں کوئی اسرائیل نہیں چاہتے. اگر خود مختار کشمیر بن گیا تو پھر استعماری طاقتیں ادھر بیٹھ جائیں گی اور ہم نہیں چاہتے ہمارے سر پر یہ استعماری طاقتیں بیٹھیں. اب گزارش یہ ہے کہ میرا نہیں اندازہ کہ صوبہ بنایا جا سکے، نہ ہی میرا خیال بنانے کا بھی ارادہ ہے. البتہ ایک بات میرے اور سردار عتیق احمد خان میں ڈسکس ہوتی رہی. میں انہیں کہتا رہا کہ جی دیکھیں ایک تو پاکستانی سیاسی جماعتوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، کشمیر کی اپنی ریاستی جماعتیں ہوں، لیکن یہ بھی پھر پنگے بھٹو صاحب نے لیے کہ پیپلز پارٹی کھڑی کر دی. پھر پہلے مسلم کانفرنس چلتی تھی، نواز شریف نے پھر مسلم لیگ نون کا پنگا لے لیا، تو پی ٹی آئی تو اس کے بعد میں آئی سب کے. وہ اب گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم نے کشمیر میں الگ سپریم کورٹ، الگ صدر، الگ پارلیمنٹ، الگ وزیر اعظم، الگ ایک ریاست کے طور پر بنایا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں پاکستان کی سیاسی پارٹی کی انٹری نہ ہونے دیں. صحیح. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ باہر سے یہ جو مداخلت ہوتی ہے جو اس کے چکر میں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں مہاجرین کی سیٹوں پر، یہ بھی مداخلت نہ ہوتی، کشمیر کی پارٹیاں لڑتی اور صحیح. پھر یہ زیادہ سیٹیں بھی نہ رہتی، محدود ہو جاتی. یہ چکر ہے سارا. اچھا یہ بتائیں سر، یہ بات تو ہوگی لیکن 28ویں ترمیم میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب جس طرح کشمیر اور کشمیریت اوبیسلی وہ اس کے نعرے بلند ہوئے اور لوگ متحد ہو گئے آزاد کشمیر کے بھی، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے انہیں متحد کر دیا. پھر باہر لندن میں 5 جولائی کو جو مظاہرہ ہوا ہے، رپورٹس بتاتی ہیں میٹروپولیٹن پولیس کی کہ 80,000 لوگ اس میں شامل تھے. اور پاکستان کے ارباب اختیار جو ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ایک وفد بھی یہاں بھیجا، بلکہ اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ 80,000 لوگ آئے کہاں سے. اچھا کہ اتنا بڑا مظاہرہ ہوا یہاں پر، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر، آزاد کشمیر
اگر صوبہ بنتا ہے کسی لمحے پہ تو صوبہ بنائیں گے جیسا ہے ویسا ہی، یا مختلف صوبوں میں اسے مرج کر دیا جائے گا؟ نہیں، آزاد کشمیر الگ ریاست رہے گی. دیکھیے جی دوسری بات جو ہے مظاہرے کی، اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. اب دیکھیں پاکستان کے سیاسی تخت پر جو اس وقت ناہل ٹولہ بیٹھا ہوا ہے فارم 47 والا، انہوں نے اس کو پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کوشش کی. تو پھر سوال پیدا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جب اپنا مظاہرہ کرتی ہے تو اس میں تو 2000 بندہ ہوتا ہے، تو 80,000 بندہ کدھر سے آ گیا؟ پی ٹی آئی اپنے لیے جو مظاہرہ کرے وہ 2000 کرے، اور جو کشمیریوں کے لیے کرے اس میں 80,000 آ جائے. نہیں، یہ خالصتاً کشمیریوں نے مظاہرہ کیا. اب دیکھیں جو الیکشن کا وہاں ڈھونگ میں ہے. یہاں مظہر برلاس صاحب، میں یہاں 35 سال سے رہتا ہوں، اور میں ہمیشہ مظاہرے بھی کور کرتا رہا ہوں، ملین مارچ بھی کور کیا ہے. 5 جولائی کو یہ جو مظاہرہ ہوا تھا جو لندن پارلیمنٹ اسکوائر سے شروع ہوا اور پھر ہائیڈ پارک سے گزرتا ہوا تقریباً 1 گھنٹے کی واک تھی جو پاکستان ہائی کمیشن میں آ کر پہنچا. میں نے اس کو A4 پاکستان ہائی کمیشن میں پہلے گیا، وہاں 400-500 بندہ پہلے جمع ہو چکا تھا مظاہرہ جو مین لانگ مارچ تھا وہ آنے سے پہلے، اور میں نے اس کو پورا کور کیا ہے. میں کھڑا ہو گیا اور مجھے فیس کرتا کرتا سارا جلوس جو میں گزرا ہے وہ سارا میں نے کور کیا ہے، اور وہ تقریباً 15-16 منٹ کا وہ ویڈیو ہے جو میری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، اور کسی نے بھی اس طرح نہیں کیا. اور میں تو جیلم کے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ منگلا ڈیم کے جو متاثرین ہیں وہ جیلم آن ورڈ، جب میں نے جیلم کے لوگ دیکھے وہاں اور گجر خان کے لوگ اور پھر کھاریاں گجرات کے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، مجھے یہ پتا چلا یہ تو منگلا کے افیکٹڈ لوگ ہیں یا ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. سو نہ صرف میرپور کوٹلی اس کے اندر شامل تھا بلکہ جیلم جی ٹی روڈ کے لوگ بھی سارے اس میں شامل تھے. اچھا مجھے ذرا سا یہ بتا دیں سر کہ ایک الیکشن ہوا، اچھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات آپ جائز سمجھتے ہیں، لیکن ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں، آپ اس پہ کامنٹس کریں کہ جو کچھ یہاں پر یاور سیز میں ریئیکشن آیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو بد دل ہوئے ہیں جس طرح اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہ انٹرنیٹ بند کیا گیا، اور پھر جو خبریں جینین تھی جو اصلی تھی ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور ایک غلط بیانیہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر چلایا گیا جس کا رد عمل آیا، اور اسی کا نتیجہ 5 جولائی کا مظاہرہ بھی تھا، پارلیمنٹ میں بحث بھی تھی، اور پھر اس میں جو آل پارٹی کشمیر کمیٹی ہے ان کے ہاؤس آف کامنز کے اندر ڈبیٹ بھی تھے، اور پھر فارم منسٹر کو 70 کے قریب جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے خط بھی لکھے ہیں جس میں اپنے بھی شامل تھے، اور پھر اپنے ہی ایم پیوں کے خلاف پاکستان سے جو ہے اینکر کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے آپ کو اینکر اور صحافی سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے انہیں ڈی مورلائز کرنے کی بات کی گئی. اور پھر آخر میں سب سے جو بڑا المیہ ہوا یہ ہوا کہ ایون دین یہاں کے ایم پیوں کو 4 شیڈول میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر بندے بھیجے گئے، اور اس کا رد عمل جو ہے وہ اس طرح بہرحال آیا ہے. مجھے سر یہ بتا دیں سر کہ جو میڈیا پر پابندی لگائی گئی، خبریں بند کی گئی، فوڈ کی سپلائی روکی گئی، اس کا یہ کہاں پلاننگ ہوئی کہ ایسا کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے جب آپ فوڈ بند کر دیتے ہیں، فروٹ بند کر دیتے ہیں، کچھ جانے نہیں دیتے، دوائیاں نہیں جانے دیتے، تو یہ کیا اسٹریٹجی تھی سر؟ اس کے ذمہ دار دو حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. جی ایک تو پاکستان کی وفاقی حکومت اور دوسری آزاد کشمیر حکومت. آزاد کشمیر حکومت اس لیے ذمہ دار ہے کہ چپ کر کے خاموش کر کے ہو کے بیٹھ گئے جی گھوگو بن کے، اور یہ جو دوائیاں روکنا، خوراک روکنا، انٹرنیٹ بند کرنا، بد دلی اصل میں یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے رشتہ دار ہیں بھائی کشمیر میں، یہاں جو برطانیہ میں بسنے والے لوگ ہیں، تو پھر 4 شیڈول والی بات بھی آئی، تو غلطی پہ غلطی. دیکھیے غلطی کبھی بھانج نہیں ہوتی، وہ غلطیوں کو جنم دیتی ہے.
تو یہاں جو نااہلوں کا ٹولہ پاکستان میں بیٹھا ہوا اقتدار میں، جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جس طرح کا الیکشن یہاں ہوا اس سے بھی کہیں گیا گزرا الیکشن کا ڈھونگ وہاں رچایا گیا آزاد کشمیر میں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، وہاں تو 10% ووٹ بھی نہیں پڑا، ٹھپے مارے گئے ہیں، ٹھپے لگائے گئے ہیں، سب نے دیکھا ہے۔ الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی۔ اب آپ وہاں ایک لولی لنگڑی حکومت بنا دیں گے جس کو عوامی پذیرائی حاصل ہی نہیں ہوگی۔ اب میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کوشش یہ ہو رہی ہے، یہاں جو کشمیر کے لوگ ہیں برطانیہ میں بسنے والے، وہ شاید ممبران پارلیمنٹ اور دوسرے لوگ ایک وفد بنا رہے ہیں پاکستان جانے کے لیے، تاکہ کسی سطح پر بات کی جائے۔ آپ دیکھیں نا، یہ حکومت کا کام تھا بات کرنا، کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کے، ان سے بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بات کی جاتی وہاں گولیاں چلا دی گئی۔ اب اس کا حل ہے کہ بھئی جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جائیں، ان سے معافیاں مانگیں اور انہیں کہیں جی دھرتی کے لیے معاف کر دیں اور کمپنسیٹ کریں۔ جیلوں میں لوگ بند ہیں سر، زخمی بہت سارے لوگ ہیں۔ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وہ کوئی رجسٹر جماعت یا تنظیم ہی نہیں ہے۔ پھر جن لوگوں کے پاس اپنے فیصل راٹھور کی بات کی، 3 تاریخ کو تو فیصل راٹھور وزیر اعظم کی حیثیت سے شوکت نواز پیر کے گھر گیا ہے بات کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ان کو پکڑا ہے۔ آج کتنے دن ہو گئے کسی عدالت میں پیش نہیں مجھے کیے یہ بتائیں، ایک دہشت گرد کے گھر وزیر اعظم چلا گیا، ایک اگر ان کی بات حکومت کی مان لیں تو ایک غدار کے گھر بھی وزیر اعظم گیا۔ اور یہ جو پاکستانی وزراء تھے، یہ جو ان کے بڑے بڑے سینئر رہنما تھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، یہ پرتشدد لوگوں سے ملتے رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کرتے رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آنسر ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ لیکن مجھے ذرا سا آگے بڑھنے دیں۔ آزاد کشمیر میں آپ لولے لنگڑے حکومت کی بات کی ہے، ذرا سا میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج بارگیننگ ہوئی ہے پیپل پارٹی کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان، تو 4 نون لیگ کی خواتین جیت گئی ہیں اور 2 جو ہے وہ جیت گئی ہے، نہ 3 مسلم لیگ نون کی اور 2 جو ہے پیپل پارٹی کی جیت گئی ہیں۔ اس طرح ابھی آزاد کشمیر میں جو باقی ہیں وہ ظاہر نون لیگ کو ملے ہیں، ٹیکنوکریٹس، اور ابھی ٹوٹل جو ہے وہ چونکہ 7 سیٹوں پہ تو الیکشن ہوا ہی نہیں، جو راولہ کوٹ، پونچھ ڈویژن اور پلندری اور صدرتی ہے، اس کے اوپر ابھی تک الیکشن نہیں ہوا اور ابھی ہونا ہے۔ بغیر پونچھ کے یہ 2 ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے بغیر ہی حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس وقت 31 ایم ایل اے مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اسپیشل سیٹیں ملا کر ایک تخت بازو کی سیٹ ہے ان کے پاس، وہ بھی اس نے بھی اعلانس کر لیا ہے ساجد عباسی نے نون لیگ کے ساتھ، ان کے پاس ہو گئے 32۔ 14 اس وقت ایم ایل اے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کے پاس ہو گئے۔ 2 انہوں نے سیٹیں پاکستان سے جیتی تھی اور 2 سیٹیں انہوں نے جو ہے خواتین کی وہ سلیکٹ کر لی ہیں یا اپنی جتوا لی ہیں، تو ان کے پاس ابھی 14 سیٹیں تقریباً ہو گئی ہیں۔ اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ اس وقت صبح الیکشن ہے اور اس وقت تک طارق فاروق صاحب کا نام سامنے آیا کہ وہ اسپیکر بنیں گے، لیکن ابھی تک وزیر اعظم کے 2 نام اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ ایک پارٹی کے صدر ہیں شاہ غلام قادر اور دوسرے بیرسٹر افتخار گیلانی کا نام گردش کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیں اور آپ بھی کمنٹس کر دیں اس پر مظہر برلاس صاحب کے، جو پاکستان میں موروثی سیاست ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، وہی آزاد کشمیر کے اندر بھی وہی صورتحال ہے۔ یاسر سلطان اس وقت میرپور سے ایم ایل اے ہے، وہ ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا بیٹا۔ اسی طرح قاسم مجید ایم ایل اے ہے چکسواری سے، وہ ہے چودھری عبد المجید کا بیٹا۔ سردار یعقوب صاحب آزاد کشمیر کے صدر و وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی ہے فرزانہ یعقوب، وہ پھر دوبارہ منتخب ہو گئی ہے۔ راجہ نصیر نے کوئی 30 سال ایم ایل اے شپ وہ رہی ہے، ان کی پاس رہی ہے، وہ جیتتے رہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا بھتیجا آصف، راجہ آصف جو ہے وہ ایم ایل اے بن گیا۔ راجہ نثار آزاد کشمیر سے کورٹے سے جیتے تھے، ان کا بیٹا راجہ ایاز منتخب ہو گیا ان کی سیٹ کے اوپر۔
سردار نعیم جو ڈکیال سے جیتے تھے ان کا بیٹا عمر نعیم وہ اسمبلی میں آ چکا ہے. سردار قمر زمان پیپلز پارٹی کے ظاہر وزیر رہے ہیں, جیتے رہے اپنے حلقے سے. ان کا بیٹا جو ہے اس وقت دونوں باپ بیٹا دو حلقوں سے کھڑے تھے. سردار قمر باپ تو ہار گئے لیکن ضیاء قمر جو ہے وہ جیت گئے. اسی طرح فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا بیٹا وہ دوبارہ اسمبلی میں آ چکا ہے اور وزیر اعظم بھی تھا اور ابھی کل تک شاید ہے. اسی طرح شکیل ایک ملازم ہے میاں صاحب کے, ان کی بیٹی سیرش قمر جو ہے وہ اسمبلی میں اسپیشل سیٹ پہ جیت چکی ہے. اسی طرح چودھری یوسف صاحب کا بھتیجا اظہر صادق ڈڈیال سے جو ہے وہ الیکشن جیت کر اوبیسلی دوسری بار الیکشن جیتا. تو یہ موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کا عمل جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جاری ہے. سسٹم اس طرح کا ہے کہ ویسے تو پارٹی کا صدر جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, لیکن اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ شاہ غلام قادر وزیر اعظم ہوں گے یا بیرسٹر افتخار گیلانی ہوں گے. تو یہ سسٹم اتنا کرپٹ, اتنا جعلی ہے, اسی وجہ سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب ہڑتال کی کال دی یا جو مطالبات سب نے رکھے تو وہ اتنی پاپولر بن گئی کہ 90% 80% آزاد کشمیر کے لوگ کے وہ اوورسیز میں یہ پاکستان کے وہ ایکشن کمیٹی کے جذبہ جو مطالبات تھے اس کو جائز انہوں نے سمجھا. آپ کی ٹیک سر, یہ سارا صورتحال ہے جی آزاد کشمیر کے اندر, تو عوام کہاں ہے اور نظام کہاں ہے اور کس طرح کی حکومت سازی ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے, اس سے کیا مسائل حل ہوں گے آزاد کشمیر کے یا پاکستان کے لوگ؟ بالکل مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے بہت اچھا کیا, یہ بڑی مثالیں آپ نے دی ہیں موروثی سیاست کی. اب تو اگر یہی لوگوں کی سیاست دیکھیں تو اگلے 50 سال بھی اسی نظام میں یہ سیاست کریں گے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات بالکل درست ہیں, ان کی سمت بھی درست ہے. یہ میں ابھی آپ کو کھینچ کے تھوڑا پاکستان لے جاؤں گا. پاکستانی سیاست میں عمران خان سے کیا جھگڑا ہے لوگوں کا؟ یہ مافیاز کا جھگڑا ہے نا. اس نے موروثی سیاست ختم کی, اس نے الیکٹیبلز کو زیرو کر دیا. یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں وہ ہار گئے, لیکن یہ اکٹھا ہو گیا مافیا. اسی طرح آزاد کشمیر میں یہ مافیا اکٹھا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم جیت جائیں, لیکن یہ کہاں سے آ جائیں عام آدمی اور غریب آدمی. پہلے انہوں نے 2 دروازے بند کیے. عام آدمی یا مڈل کلاس آدمی 2 طرح سے آتا تھا سیاست میں. ایک داخلہ تھا اس کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ذریعے, وہ قومی سیاست میں آتا تھا, وہ دروازے انہوں نے بند کر دیے. دوسرا دروازہ تھا وہ بلدیاتی سیاست کے ذریعے قومی سیاست میں آتا تھا, وہ دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا. اب یہ دولت کا کھیل ہے اور یہ موروثی سیاستدان آ رہے ہیں, یہ درست آپ نے گنوایا. اور اچھا یہ سر, کلنک کا ٹھیک جی ہے, اچھا یہ ذرا سا جی پروگرام ہمارا آزاد کشمیر کی سیاست کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. یہ الیکشن یہ ٹھیک نہیں ہے, موروثی بالکل سیاست والے جتنے لوگ ہیں صحیح, اور وہاں الیکشن بھی نوجوان ٹھیک آنے نہیں. چاہیے اور لوگ آنے چاہیے. یہ ڈفر آ جاتے ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں یہ 52 ڈنگر ہیں, وہ صحیح بات کرتے ہیں. صحیح, یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سی سیاست ہے کہ وہاں کو بادشاہت ہے موروثی سیاست کے لوگ آ جائیں. وہ درست کہتے ہیں, یہ 52 ڈنگر ہیں وہ صحیح بات کہتے ہیں. جی ابھی ایک پاکستان کی بات ہوگی تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے کنٹمپٹ ہوگی, چونکہ پی ٹی آئی تو عدالت پہنچ گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, عمران خان کے کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس پر سپریم کورٹ دوبارہ کوئی ایکشن لے گی؟ عدلیہ کی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. میرا خیال ہے عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے اگر وہ اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں. باقی وہ اگر جو مرضی کرے, عمران خان پاکستانی سیاست کا ہیرو ہے, وہ زیرو نہیں ہو سکتا. بڑا تشدد کر کے دیکھ لیا, بڑے مقدمات بنا کے دیکھ لیے, بڑے ان کے بندوں کو جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا, بڑی پابندیاں لگا کے دیکھ لیا, نشانوں سے محروم کر دیا, عورتوں کی سیٹیں چھین لی, سارا کچھ کر لیا. اس کے باوجود پاکستانی لوگ اس پہ فریفتہ ہیں, اس کے گرویدہ ہیں, اس کو ختم نہیں کر سکے اس کی سیاست کو. ٹھیک ہے,
اب یہ جو مرضی کر لے، یہ نواز شریف زیرو ہے، یہ تو کشمیر میں بھی زیرو ہے بھائی، وہ تو پتہ نہیں کس چکر میں ان کے بندے جتوا جتو دیے۔ مجھے تو اپنے دوست چودھری یاسین کا بڑا دکھ ہے، وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور پیپلز پارٹی نے اس کے ساتھ بھی ہمیشہ لارا لگایا اس کو۔ تو 5 سال اب ویٹ کرنا پڑے گا ان کو۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی، لیکن ایک بڑا سوال ہے جس طرح آپ جواب دینا چاہیں، جو کہ پاکستان آپ نے جانا ہے، یہ جو پاور کے کوریڈورز ہیں، جو طاقت کے سرخیل ہیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور آسمان، سب ایک ہی ہیں، جو نیکسس بنا ہوا ہے، جو گٹھ ہے، یہ اسی طرح قائم آپ سوچتے ہیں کہ قائم ہی رہے گا؟ چونکہ تینوں کا نہیں رہے سروائیول گا، اسی نہیں رہے گا قائم۔ اچھا شیراز خان صاحب نہیں رہے گا قائم، یہ بدلنے والا ہے، یہ ٹھیک 2 ہے۔ مہینوں میں بدل جائے گا، یہ سارا منظر بدل جائے گا، میری باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ تو کیا یہ تحریک عدم کام نہیں اعتماد چلے آئے گا گی، یا یہ تحریک جی، عدم اعتماد آئے گی، یا کیا ہوگا؟ نہیں سسٹم ہی سارا بدل رہا ہے جی۔ اچھا تو طریقے عدم اعتماد آئے، جلسے جلوس ہو، تشدد ہو، جو بھی ہو، یہ سب لوگ گھر جائیں گے۔ انہوں اچھا نے مولا، کباڑہ کر دیا ہے، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے اچھا پاکستان کا بھی کباڑہ کیا ہے، کشمیر کا بھی کباڑا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیکن کیا ناول قومی ٹول ہے، حکومت نہیں، قومی حکومت یہ آئے لوٹ گی؟ مار والے ہیں، یہ چور ہیں، سر کرپٹ لوگ ہیں۔ سر کیئر ٹیکر قومی حکومت آئے گی، یا سسٹم جب ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ نقشہ دھندلا سا نظر آتا ہے؟ کوئی کلیئر آپ کے پاس نہیں، کچھ ہے اس بارے میں یہ انفارمیشن؟ نئے الیکشن میں جانے کے لیے ایک حکومت تو آئے گی، کوئی کیئر ٹیکر ٹائپ حکومت آئے گی، پھر ہی نیا الیکشن ہوگا نا۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ نظام ہی بدل جائے گا سارا، یعنی یہ نہیں رہے گا یہ نظام۔ صدارتی نظام آئے گا، یہ نظام پارلیمانی ختم ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے پارلیمانی نظام ختم ہونے جا رہا ہے، تو صدارتی یہ نظام آ آخری سکتا ہے؟ ہچکیاں لے رہا ہے، یہ چراغ بجھنے والے ہیں۔ تو اس کی جو شکل آئے گی، یا اس کی جو وایا 28ویں ترمیم آئے گا، یا اس کے علاوہ کچھ ہوگا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظام نہیں رہے گا۔ یہ نظام، اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے تند و تیز حملے کر رہے ہیں اس وقت، اسٹیبلشمنٹ کو پر اٹیک کر رہے ہیں، بڑی سخت یار زبان مولانا استعمال کر رہے صاحب کو ملا کچھ نہیں۔ ہیں۔ نہیں وہ بات تو ہے، لیکن اس وقت کیا ان کی سولو یہ فلائٹ ہے اس وقت؟ وائی ناؤ؟ نہیں، مولانا صاحب ان کا حصہ بن رہے ہیں جوائنٹ اپوزیشن کا۔ نہیں وہ تو بن رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی ٹون میں اتنی سختی آ گئی ہے، یہ سولو فلائٹ ہے۔ چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جب حکومت بنی تھی 2018 میں، تو وہ مولانا صاحب فوراً ایک دھرنا لے کے آ گئے تھے، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا تھا۔ یار شیراز خان صاحب، بس سیاست میں بہت کچھ کام مجبوراً کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو، ہوں۔ تو جب اپنے پہنچ جلتے ہیں تو پھر دوسرا کنارہ لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو ان کے پتہ ہے اوپر نا عوام ٹرسٹ کرے، یہ جو تقریریں کر رہے ہیں ان کا ہو سکتا ہے کوئی ان کے اپنے مقاصد ہوں؟ یار عوام تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی، عوام نہیں نہ کرے، کرے، لیکن اس کے پاس مدرسہ فورس ہے، وہ تو اس کے پاس ہے نا، وہ اسٹریٹ تو پاور جو ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہے گا وہ مدرسہ فورس کہے گی ہاں یہ سچ ہے جو کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ باقی پنجاب نے مولویوں کو کبھی ووٹ چھوڑ نہیں دیا، پنجاب سے ووٹ نہیں مل سکتا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ان کا جو اپنا، وہ تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے جیت کر آئے ہیں۔ صحیح۔ جو 27 ستمبر کو احتجاج ہونا ہے پی ٹی آئی کا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ حکومت کے حوالے سے ہو جائے گا؟ پیپل پارٹی حکومت چھوڑ دے گی، یا نظام تبدیل ہو جائے گا، یا کلیئر پکچر ہو جائے گی، یا واقعی لانگ مارچ بھی آئے گا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جوائنٹ اپوزیشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، افراتفری ہوگی اگلے 2 مہینے؟ میں خیبر پختونخوا سے اور میرپور ڈڈیال سے تیز آندیاں دیکھ رہا ہوں، اور پھر ظاہر ہے اس میں پنجاب بھی شامل ہو جائے گا، بعد میں بلوچستان بھی شامل ہوگا۔ یہ تیز آندیاں بہت سے چراغ بجھا دیں گی، جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے پکے چراغ ہیں، وہ سب بجھ جائیں گے۔ صحیح۔ یہ طوفان آنے والا ہے،
बिल्कुल, अल्लाह करे पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर हो। मुझे एक खबर देने दीजिए सर, आज़ाद कश्मीर में अब रौला पड़ा हुआ है, यहाँ चूँकि इंटरनेट बंद है, तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स के फ्रेश दस्ते भेज दिए गए हैं, डिप्लॉयमेंट और हुई है। मैंने इसको चेक किया तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये रूटीन की कार्रवाई है, चूँकि जो पहले की डिप्लॉयमेंट थी ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करना पड़ता है, फिर कुछ रिज़र्व दस्ते भेजने पड़ते हैं, चूँकि ज़ाहिर है लोग छुट्टियों पे जाते हैं, तो ये वो सूरत हाल नहीं है उस तरह जिस तरह बयान की जा रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसलिए वहां पर रेंजर की बड़ी डिप्लॉयमेंट हुई है, या एफसी की या फिर पीसीएन जो पंजाब पुलिस है उसकी हुई है। तो ये रूटीन की कार्रवाई है और ये रिप्लेस किया जो पहले नफरी थी उनको, ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनको छुट्टियां चाहिए होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजहब अल्लाह साहब को मैंने आज बहुत ही ऑब्वियसली उनको एंगेज रखा और लंबा टाइम इन्होंने दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाकिस्तान अहले पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह हाफिज।